बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ मैं साथ अल्लाह के नाम खैर रहमान रहीम जिसकी सिफ़त तमाम। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। मैं हूँ शुएब खान अल मनान रोज़गार ऑफिस मरी रोड रावलपिंडी से। उम्मीद करता हूँ कि आप खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हान ताला आपको अपने हबीब हज़रत मोहम्मद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौफ़ील अम्बिया इकराम औलिया इकराम सहाबा इकराम 1,24,000 12 इमाम 14 शहीद करबला हज़रत अली बीबी ज़ैनब गाज़ी अब्बास इमाम हसन हुसैन पीरो फ़कीरों वलियों के तौफ़ील हक चार यार के तौफ़ील शेख अब्दुल कादिर जिलानी 11वीं शरीफ वाले के तौफ़ील हम सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आप सबको जोड़ियाँ भर कर खुशियाँ दे, आपके कारोबार में तरक्की हो बरकत हो दे, नज़र बस से बचा के आपके कारोबार को रखे। आप अल्लाह ताला आपके हर कदम मुबारक साबित हो और आप दुश्मनों बीमारियों कर्ज़ मर्ज़ मुफलिसी परेशानियों तंगदस्ती आजमाइशों से बचे रहें। अल्लाह ताला आपको बचा कर रखे। अल्लाह ताला आपको किसी का मुताज न करे। अल्लाह ताला अपने गैब के ख़जानों से आपकी मदद करता रहे। अल्लाह ताला आपकी औलाद की खुशियाँ आपको देखना नसीब फरमाए। जो आपके बुज़ुर्ग जो आपके प्यारे इस दुनिया से चले गए, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस जगह अता फरमाए। जो बे औलाद हैं उनको औलाद नसीब फरमाए। जो बीमार हैं उन्हें शिफा कामला अता फरमाए। हर एक के लिए अच्छी दुआ किया करें, अच्छी सोच रखा करें। और जो आपके मुखालफीन हैं, मुखालफीन हर जगह पाए जाते हैं, ख़ानदान में भी, कारोबारी भी, जानने वाले भी होते हैं जिनको आप जानते हैं, जिनको और बाज़ ऐसे होते हैं जिनको आप नहीं जानते। ज़्यादातर ये ख़ानदान में होते हैं और ये ख़वातीन और मर्द जो होते हैं आपके ख़ानदान में जो आपसे जलसी करते हैं, ये आपको ना अच्छा खाता देख सकते हैं, ना अच्छा कपड़ा पहनता देख सकते हैं, ना आपको अच्छे जो खुशहाल देख सकते हैं, ना आपके चेहरे पर मुस्कुराहट दे सकते हैं, ना आपको अपने मकान ख़रीदते देख सकते हैं, ना आपको अच्छा कारोबार करते देख सकते हैं, ना आपकी औलाद को अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ता देख सकते हैं, ना उनको उनकी खुशी देख सकते हैं। अल्लाह ताला ऐसे गंदे ज़हन रखने वाले, कमीनापन की सोच रखने वाले, बद किरदार और हसद करने वाले, नज़र बद का शिकार करने वाले, जेलस जो आपसे लोग हैं, इन सब का अल्लाह ताला बेड़ा गर्क करे, तबाह करे, हलाक करे, आपकी आंखों के सामने ज़लील और रुस्वा हों, गज वज के कहा करें आमीन सुमा आमीन या रब्बुल आलमीन। देखें, मैं वीडियो पे कहता हूँ, आप भी घर बैठे, दफ्तर बैठे, जहाँ भी बैठे दिल से कह दिया करें, चलें, ठीक है ना। गज वज के कहा करें, डरना सिर्फ रब्बुल इज़्ज़त से, झुकें रब्बुल इज़्ज़त के सामने, मांगें गड़गड़ा के और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला से। तो अल्लाह ताला बिल्कुल नवाजता है। मौला अली के तौफ़ील, अपने हबीब के तौफ़ील, पैगम्बरों के तौफ़ील, वलियों के तौफ़ील बिल्कुल नवाजता है। चलते फिरते उठते बैठते दुरूद पाक पढ़ा करें, दुरूद इब्राहिमी का विर्द किया करें। अल्लाह ताला आपके बंद रास्ते भी खोलेगा, तरक्की भी देगा, कामयाबियाँ भी देगा, पैसा भी देगा, इज़्ज़त भी देगा, दौलत भी देगा, हर चीज़ से नवाजेगा, अच्छी सोच से नवाजेगा, रूहानी सुकून मिलेगा। आपके मुखालफीन अपने जाल में ख़ुद फंस जाएंगे, आपकी आंखों के सामने ज़लील और रुस्वा होंगे। ये सब आप दुरूद पाक इब्राहिमी पढ़ कर तो देखें, पढ़ते रहा करते हैं, चलते फिरते बैठते, और अल्लाह हर मामला अल्लाह पर छोड़ दिया करें बस। अगर आपके साथ कोई ज़्यादती करता है तो अल्लाह पे छोड़ा करें। अल्लाह इंसाफ करता है, अल्लाह बेइंसाफ़ी नहीं करता। अल्लाह का तराजू जो है वो इंसाफ पर मबनी है, और अल्लाह पर छोड़ दिया करें। खैर, मैं कोशिश होती है कि मैं रोज़ नई डेवलपमेंट करूँ। मेरे साथ जो मैडम नगीना होती है, इनकी भी कोशिश होती है कि नई से नई डेवलपमेंट लाएँ, नए से नए प्रोजेक्ट लाएँ। तो अल्लाह का शुक्र है, कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला का करम है
میں ایک عقیدہ رکھتا ہوں، ایک نظریہ رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر کلمہ گو کے گھر کا چولہا جلتا رکھے، کوئی کسی کے آگے جولی یا ہاتھ پھیلائے نہ پھیلائے، ہر ایک کی سفید پوشی کا بھرم قائم رکھے، کیونکہ یہ مانگنا جو ہوتا ہے نا، یہ بڑی بے رحم چیز ہے۔ جب آپ کسی سے ادھار پیسے مانگتے ہیں یا کسی سے کھانا مانگتے ہیں، یقین مانیں آپ مجبوری کے تحت مانگتے ہیں اور آپ کا ضمیر آپ کو جھنجھوڑتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا محتاج رکھے، کسی مسلمان کا محتاج نہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی سفید پوشی کا برم رکھے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بھوکا نہیں سلاتا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ پتھر میں کیڑے کو اگر دیتا ہے تو ہم تو آپ پھر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بولتے بولے انسان ہیں۔ میرے پاس راولپنڈی میں ایک پروجیکٹ ہے جی، ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے میرے پاس۔ ویسے تو میرے پاس 2-3 ہیں، لیکن ایک ہاؤسنگ سوسائٹی میرے پاس بہت ہے، بڑی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے۔ یہ ہاؤسنگ سوسائٹی کوئی 40 کلومیٹر کے رقبے پر پھیلی ہوئی ہے، یعنی کہ آپ دیکھ لیں 40 کلومیٹر کا رقبہ ہو تو کتنا بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر میں راولپنڈی سے فتح جنگ کا علاقہ لگا لوں تو وہ میرے خیال میں 34-35 کلومیٹر ہے، تو یہاں سے راولپنڈی موتی پلازا مری روڈ سے تو فتح جنگ تو 40 کلومیٹر کتنا رقبہ ہے، اس قدر اس نے کورڈ ایریا جو کور کیا ہوا ہے۔ بہت اچھا پروجیکٹ ہے میرے اس جگہ پہ۔ اسی طرح میرے پاس اور بھی سوسائٹیاں ہیں، لیکن یہ ایک خاص سوسائٹی ہے۔ اس سوسائٹی کی خاصیت ہے، ایک خوبی ہے کہ جب ہیلا انسان کرتا ہے نا تو وسیلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بناتا ہے۔ انسان کو ہیلا کرنا چاہیے اور مدد اللہ سے مانگنی چاہیے، وسیلہ خود وہ بناتا ہے۔ تو اس سوسائٹی میں ایک خوبی یہ ہے کہ جو بھی میں نے اس سوسائٹی میں سیکورٹی گارڈ لگاتا ہوں، یقین مانیں اندر سوسائٹی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، آفس بن رہے ہیں، اسکول بن رہے ہیں، ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اور وہ کسی نہ کسی جگہ اندر کمپیوٹر آپریٹر، کوئی کلرک، اس طرح سیٹنگ بھی ان کی ہو رہی ہے، کوئی کک لگ رہا ہے، کوئی کچن ہیلپر اندر سیٹنگ ہو رہی ہے، کوئی ڈرائیور اندر لگ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اور جب یہ سوسائٹی بہت جلد کمپلیٹ ہو جائے گی تو آپ یقین کریں جو مڈل پاس ہیں، میٹرک پاس ہیں، ایف اے پاس ہیں، یہ سارے اس ہاؤسنگ سوسائٹی جو بہت بڑا 40 کلومیٹر کا پروجیکٹ ہے، اس کے اندر جتنے بھی دفاتر ہوں گے، پلازے ہوں گے، شاپنگ مارکیٹیں ہوں گی، ریسٹورنٹ ہوں گے، ویئر ہاؤس ہوں گے، کمپنیاں ہوں گی، تو اس میں سے وہی بندے سلیکٹ اول ترجیح جو اس سوسائٹی کے مالکان کی انتظامیہ کی ہے، ان کی ترجیح یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم پرائرٹی جو ترجیح دیں گے وہ اپنے ان سیکیورٹی گارڈوں کو دیں گے، اور انہی سے بندے ہم لیں گے۔ کچھ کو مالی لگائیں گے، کچھ کو کلرک لگائیں گے، کچھ کو کمپیوٹر آپریٹر لگائیں گے، کچھ کو ٹیچر لگائیں گے، کچھ کو اندر جو ہے ہمیں جو ہے ایڈمن لگائیں گے، کچھ کو سپروائزر اندر لگائیں گے، کسی کو اندر الیکٹریشین کی جاب مل جائے گی، کسی کو ڈرائیور کی مل جائے گی، کسی کو پلمبر کی مل جائے گی، کسی کو آپریٹر کی ٹیلیفون آپریٹر کی مل جائے گی، کسی کو اسسٹنٹ سیکٹری کی جاب مل جائے گی، کسی کو سیکٹری کی جاب مل جائے گی، کسی کو ریسیپشنسٹ کی جاب مل جائے گی۔ یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے، یقین مانیں۔ اور جن کو میں سیکیورٹی گارڈ ایسی سوسائٹی میں بھرتی کراتا ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے ان کی سی وی میں ایک سائڈ پہ رکھ لیتا ہوں اور وہ میں ان کی انتظامیہ تک پہنچا دیتا ہوں کہ یہ بندہ فی الحال آپ کے پاس گارڈ ہے، جیسے ہی آپ کی کوئی بلاک بنتا ہے، کوئی آفس بنتا ہے، کوئی اسکول بنتا ہے، کوئی ویئر ہاؤس اندر بنتا ہے یا کوئی چیز بنتی ہے تو
آپ نے باہر سے بندے لینے کی بجائے انہی میں سے بندے لیں. تو میری ان کی ساتھ ایک کمٹمنٹ جو ہے وہ آلریڈی ہے، اور اللہ کا شکر ہے ابھی تک میں نے جو 70-80 بندے اسی پروجیکٹ سے اٹھا کر جو ہے میں نے کمپیوٹر آپریٹر لگا دیے، کلرک لگائے، تو اندر کسی ڈرائیور لگا دیے، لوڈر ڈرائیور لگا دیا، شاول آپریٹر لگا دیے. تو یہ چیزیں ساتھ ساتھ جو ہے مینیج ہوتی جائیں گی. تو آج دیکھ لیں، میں ایک ذکر کروں گا ایک سوسائٹی کا، اس کا نام لوں گا بحریہ ٹاؤن راولپنڈی، DHA راولپنڈی. دیکھیں یہ کل کیا تھے، ایک کھنڈرات تھے، ایک زمین تھی، ایک پلانر کے تحت جب وہ وہاں پہ بندے سیٹنگ ہونا شروع ہوئے ابتدائی بنیادوں پہ، تو جب وہ سوسائٹی بن گئی، آج ہر دوسرا بندہ کہتا ہے جی میری DHA میں نوکری ہو. آج ہر دوسرا بندہ کہتا ہے جی کہ مجھے بحریہ ٹاؤن کے اندر نوکری ملے. کیوں؟ اسی لیے کہ وہ ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے، بن چکی ہیں. ابھی اور دیکھیں بحریہ ٹاؤن فیز 9 وہ بن رہا ہے، لیکن لوگ جو ہیں اب ترس رہے ہیں کہ وہاں پہ جائیں، لیکن ان کے لیے جگہ نہیں بھی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جب آپ ایک 5 مرلے کا پلاٹ فرض کریں اڈیالہ روڈ پر، یہ چکری روڈ پہ لیتے ہیں، 10 لاکھ کا لیتے ہیں، 7 لاکھ کا لیتے ہیں، یا 4 لاکھ کا لیتے ہیں، 2 مرلے کا، 3 مرلے کا، 5 مرلے کا. تو وہ سال بعد جب آپ بیچتے ہیں تو یہاں سے اندازہ کر لیں وہ آپ نقصان پہ تو نہیں بیچیں گے، اس کی قیمت بڑھے گی. سونے کی طرح بڑھتی ہے قیمت. زمین اور سونا جس طرح بڑھتا ہے، اسی طرح جو آپ کامیابی پہلا سٹیپ اٹھاتے ہیں، دوسرا سٹیپ اللہ تعالیٰ خود بناتا ہے، آپ پھر تیسرا سٹیپ بناتا ہے، پھر آپ کا اخلاق ہوتا ہے، آپ کی تو ایک آگے بڑھنے کی جستجو ہوتی ہے کہ میں آگے اور موو کروں. اچھی تنخواہ پھر بڑھتی ہے، پھر آپ کو پیکج ملتے ہیں، آپ کو سیلری پیکج اچھا ہو جاتا ہے، پھر آپ کا دیگر کمپٹیشن ملنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے. اکثر لوگ گھبرا جاتے ہیں. اب میں ایک چھوٹی سی یہاں پہ مثال دے کے ویڈیو میں اینڈ کروں گا کہ جب آپ کسی کے گھر میں نئی دلہن آتی ہے تو وہ اس ماحول سے واقف نہیں ہوتی، نہ ساس کی عادت کا، نہ سسر کی عادت کا، نہ گھر کے بندوں کے کہ وہ کیسا کھانا کھاتے ہیں، کتنے بیمار ہیں، کتنے صحیح ہیں، مسالہ کتنا کھاتے ہیں، چائے کون کتنی، کوئی تیز پتی والی پیتا ہے، کوئی دودھ پتی پیتا ہے، کوئی نرم میٹھا کم کھاتا ہے، کوئی میٹھا زیادہ پیتا ہے، اسی طرح سویٹ ڈش میں کوئی زیادہ کوئی کون سی سویٹ ڈش پسند کرتا ہے. تو وہ اسے بھی 2-3 مہینے سمجھنے میں، نئی دلہن جو ہوتی ہے، بہو جو ہوتی ہے، اس کو سمجھنے میں ایک ٹائم لگتا ہے. تو ہر چیز میں ٹائم لگتا ہے. اب جو میرے پاس گاؤں سے، KP سے، بلوچستان سے، یا ادھر سے گلگت سے لوگ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں بس ہم آئیں، کرسی ملے گھومنے والی، اور وہاں پہ بیٹھ جائیں، بس ہمارے آگے صاف ٹیبل لگاؤ، ہمیں محنت نہ کرنی پڑے، ہمیں پسینہ نہ آئے، اور ہمیں منہ کے آگے کھانا ملے اور تنخواہ ملے، بس اللہ اللہ چلا. تو نہیں، ایسے نہیں ہوتا. وہ پنجابی میں کہاوت ہے ہماری کہ ہٹی پھر چٹی پھر کھٹی. تو یہ چیز ہوتی ہے. لہٰذا آپ ہیلا کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ وسیلہ ضرور بناتا ہے. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوتی. شروع میں بقرہ عید پہ، عید الاضحیٰ پہ آپ جب جانور لاتے ہیں، بکرا لاتے ہیں، دانت یا ویڑا، وہ اونٹ لاتے ہیں، تو وہ بھی پہلے دن آتا ہے نا جب منڈی سے، تو یا تو وہ کھانا نہیں کھائے گا، چارہ نہیں کھائے گا، کیونکہ وہ جنگل کے گھاس کھانے کا اور درخت کے پتے کھانے کا علا ہوتا ہے، اس کا معدہ بند ہوتا ہے. اسی طرح جو ہوتا ہے وہ پہلے دن آپ کو سونے نہیں دے گا، ٹھیک ہے، وہ بولتا رہے گا، پھر دوسرے دن وہ خاموش ہو جاتا ہے. اسے پتہ ہے کہ میں اب اسی گھر کا فرد ہوں، چاہے چند گھنٹوں کا ہوں، یا چند 2-3-4 دنوں کا ہوں، یا مہینے کا ہوں، تو ہے اسی گھر میں ہوں. اب گھاس والا یا درخت کے پتوں والا سلسلہ تو نہیں ہے. تو یہ چیز ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. اس نظام کے تحت ہم سب چل رہے ہیں، انسان کیا، جانور کیا، تو سب چل رہے ہیں. تو لہٰذا اگر آپ نے ترقی کرنی ہے، تو ترقی، کامیابی چاہتے ہیں، اچھے سیلری پیکج چاہتے ہیں، تو جستجو رکھیں، ثابت قدم رہیں. اللہ تعالیٰ
آپ کو آپ کی محنت کا، آپ کی ثابت قدمی کا درود پاک کے وسیلے سے انشاءاللہ میرا یہ ایمان ہے، میرا یہ عقیدہ ہے اور آپ کا بھی یہی ہونا چاہیے، کامیابی آپ سے نوازتا ہے۔ المنان روزگار آفس جہاں بھی آپ کو لگائے گا، آپ کے بہتر مستقبل کو دیکھ کے اچھی طرح لگائے گا۔ 3 ٹائم کھانا ہے جی، سیکورٹی گارڈز چاہیے، 18 سال سے لے کر 50 سال عمر ہو سولین کی، اور 53 سال تک ریٹائر فوجی، 55 سال تک ریٹائر فوجی چاہیے۔ کھانا صبح کے چائے ملے گی، دن کا کھانا ملے گا، رات کا کھانا ملے گا، مہینہ بعد 4 چھٹیاں فری ملیں گی، کوئی پیسے کی کٹوتی نہیں ہوگی، اور اس کے علاوہ 12 گھنٹے ڈیوٹی ہوگی، دن کی بھی ہے رات کی بھی ہے، اگر دن کا کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ہے، رات کی کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ہے۔ اس پروجیکٹ میں پہلے آؤ، پہلے کی بنیاد کی، اس کے لیے بڑی آسان شرائط ہے، کوئی پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ نہیں ہے، صرف اور صرف 2 پاسپورٹ سائز تصویر لے آئیں، شناختی کارڈ اصل لے کر آئیں، اپنا بستر، سردی بڑھ رہی ہے، ٹھنڈی ہوائیں چلنی شروع ہو گئی ہیں، اپنا بستر، کپڑے، گرم کپڑے لے کر آئیں، 10 منٹ میں نوکری حاصل کریں۔ یہ تھی آج کی مختصر سی ویڈیو، 18 سال سے لے کر 52 یعنی 52 سال تک۔ تو 3 ٹائم کھانا بھی ہے۔ میں آپ کو انشاءاللہ اسی پروجیکٹ میں جب گارڈ لگاؤں گا تو میرا آپ سے وعدہ ہے کہ آگے اسی میں اندر سیٹنگ بناتا جاؤں گا۔ تو آئیں، بہتر مستقبل کے لیے جو آنا چاہتا ہے جی آیا ہوں، ساتھ بسم اللہ، ویلکم۔ میرے پاس جتنے مرضی گارڈ آ جائیں میں سب کو لگاؤں گا، 200 گارڈ آتا ہے پھر بھی میں لگا دوں گا۔ ایڈریس نوٹ کر لیں، المنان روزگار آفس، مری روڈ، موتی محل چوک، موتی پلازا، دوسری منزل، آفس نمبر 13، صبح 10 سے لے کر شام 6 بجے تک، 0312 50 54 021۔ واٹس ایپ کال، وائس میسج، SMS کا جواب نہیں دیتا، ڈائریکٹ ہم سادہ فون کیا کریں یا بغیر فون کیے آ جیا کریں، 10 منٹ میں نوکری آپ کو دے دوں گا۔ پورے پاکستان کے لیے پٹھان، بلوچی، سندھی، مہاجر جو بھی آ جائے سب کو لگا دوں گا، چاہے وزیرستان سے بھی آ جائیں پھر بھی لگا دوں گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی شعیب خان اور میڈم نگینہ کو کل تک کے لیے اجازت دیں، انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ والسلام۔